नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हाजिर हैं तर्जुमा तफसीर चैनल के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज का सबक। आज पढ़ेंगे हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 9 और आयत नंबर 76 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, व इज़ा और जब लकुल्लज़ीना मुलाकात करते हैं वो लोग, आमनू ईमान वालों से, कालू तो वो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए। व इज़ा और जब खला जब वो अकेले होते हैं, बाज़ुहुम इला बाज़िन उनके बाज़ की तरफ, यानी वो लोग आपस में जब तन्हा होते हैं, कालू तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु, अतुहद्दिसूनहुम क्या तुम लोग उनको बतलाते हो, बिमा फ़तहल्लाहु जो कुछ खोल दिया अल्लाह ने, जो कुछ ज़ाहिर किया अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, लियुहाज्जुकुम ताकि वो लोग दलील पकड़े बिही उसके ज़रिए, इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास, अफ़ला ताक़िलून पस क्यों नहीं तुम लोग अक्ल रखते। मुनाफिकीन यहूद का ज़िक्र हो रहा है इन आयात में कि यहूद मदीना जो थे वो दो तरह के थे। उनमें से बाज़ तो ऐसे थे जो अलल एलान दुश्मन इस्लाम थे, और बाज़ लोग उनमें से क्या थे, मुनाफिकीन थे। और क्यों मुनाफिकीन थे, जब वो मुसलमानों के पास जाते तो वो उन लोगों से कहते थे कि हम भी मुसलमान हैं, क्योंकि तौरात में आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़कूरा सिफ़ात जो है वो सारी की सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती हैं। लेकिन जब अपने हम मज़हब लोगों के पास यानी यहूदियों से मिलते तो वो फिर उनको डांटते थे और कहते कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतल्लिक़ तौरात में जो ज़िक्र करदा पेश गोइयाँ हैं वो मुसलमानों के सामने क्यों बयान करते हो। कालू वो कहते अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, यानी कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने तुम पर खोला है, ज़ाहिर किया है, वो तुम मुसलमानों को क्यों बताते हो। यहाँ इस आयत से मुराद है कि तौरात में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आखिरुज़्ज़मा होने की जो निशानियाँ हैं वो तुम मुसलमानों के सामने क्यों बयान करते हो। लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम, यानी तुम्हारे ऐसा करने से तुम खुद अपने ख़िलाफ़ दलील उनको मुहैया कर रहे हो, क्योंकि बरोज़े क़यामत अल्लाह के सामने वो तुम्हारे इन इकरारों से तुम पर हुज्जत कायम करेंगे। तो लिहाजा तुम लोग समझ से काम लो, इस मामले में एहतियात बरतो। अल्लाह तबारक व तआला यहूद की इस नादानी का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं जिनको ये लोग छुपाते हैं, और यानी अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि वो जो ज़ाहिर करते हैं उसको भी जानने वाली है, जो लोग ये छुपाते हैं उसको भी ये जानने वाली है। इंसानों की नज़र से कोई चीज़ पोशीदा रह सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कोई बात कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो तो आलिमुल गैब है, उसके सामने ज़ाहिर बातिन सब यकसां हैं। लिहाजा इन अहमकों को इल्म होना चाहिए कि असल मामला तो रब अलीम के साथ है, इसलिए उनका छुपाना बिल्कुल बेफ़ायदा है। यानी ये जो लोग कहते थे कि इसको ना ज़ाहिर किया करो मुसलमानों के सामने कि हमें इस चीज़ का पता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, क्योंकि इसी चीज़ को दलील बनाकर क़यामत के दिन ये लोग तुम्हें फंसाएंगे। हालांकि वो इतने बेवकूफ़ है, ये नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला तो जानते ही जानते हैं। आगे आयत में इसी चीज़ का जिक्र आ रहा है कि अवला यालमूना, अवला क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह बेशक कि अल्लाह ताला या अलमू जानता है, मा युसिर्रूना जो कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ वो छुपाते हैं, वमा युलिनून और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। यानी वही चीज़ कि जिसका ऊपर जिक्र आ गया कि या ये बेवकूफ़ लोग ये चीज़ नहीं जानते कि वो चाहें कुछ छुपाएं या उसको ज़ाहिर करें, लेकिन अल्लाह तो जानते ही जानते हैं। वमिनहुम उम्मियूना, वमिनहुम और उनमें से बाज़ यानी यहूद में से बाज़ ऐसे लोग हैं कि उम्मियूना जो अनपढ़ है, ला यालमून अल किताबा वो नहीं जानते किताब, इल्ला मगर अमानिया मगर झूठी आरजुएँ, यानी कि वो कुछ भी नहीं जानते लेकिन सिवाय कुछ आरजुओं के। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून और वो नहीं उनके पास कुछ भी, इल्ला मगर यज़ुन्नून मगर वो गुमान करते हैं, गुमान से काम लेते हैं।
یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ منہم امیون، یہاں پہ عوام یہود کا ذکر ہے کہ اس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے عام لوگ جو ہیں وہ اپنے علماء سے غلط باتیں سن لیتے اور انہیں ہی اصل دین سمجھتے۔ خود تو وہ اہل علم تھے نہیں، یعنی وہ خود پڑھے لکھے نہ تھے، نہ ہی وہ کتاب اللہ پڑھ سکتے تھے، تو اس لیے اپنے علماء سے جو باتیں سنتے، سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے تھے، موجودہ حالت پر مطمئن اور خوش تھے، اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ یہود کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا کیونکہ وہ اولاد انبیاء ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی دوزخ میں گیا بھی تو صرف گنتی کے چند دن ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کا بھی اگلی آیات میں انشاءاللہ ذکر آ رہا ہے۔ قرآن پاک کے اس جو ہے وہ باطل گمان کی، قرآن پاک نے ان کی جو ہے وہ اس باطل گمان کی تردید کر دی کہ یہ لوگ محض خوش فہمی اور حسن ظن میں مبتلا ہیں، اور ان کے یہ باطل خیالات اور یہ جو آرزویں ہیں ان کی، یہ بالکل بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا یعنی وہ کیوں اس طرح کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، ایسا کیوں کرتے، لی تاکہ یشتروا تاکہ وہ خرید سکیں، بھی اس کے ذریعے، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں، کتبت ایدیہم جو لکھا ان کے اپنے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون جو کچھ وہ کماتے ہیں۔ یعنی اسی چیز کا ذکر آ گیا کہ یہود کے جو خاص علماء ہیں یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے۔ اوپر جو ہے وہ آیت میں عام لوگوں کا ذکر تھا کہ جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وہ اپنے علماء کے پاس جا کر ان کے لیے جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں یا ان سے مسائل پوچھتے ہیں، پھر ان سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اس جو ہے وہ آیت میں یہود کے علماء کا تذکرہ ہے کہ جو حق فروش تھے، دنیاوی فائدوں کے لیے کتاب اللہ میں تحریف کرتے، یعنی اس کو بدل دیتے تھے، اپنی طرف سے عبارتیں جو ہے وہ گھڑ لیتے اور انہیں کتاب اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ جاہل عوام جو تھے وہ بالکل ان کی بات پہ فوراً جو ہے وہ یقین کر لیتے۔ چنانچہ قرآن پاک نے ان علماء یہود کا راز جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، کھول دیا ہے کہ ان علماء یہود کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے کہ جو کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر ان من گھڑت عقائد کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ دھندا صرف اور صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے عام صاحب ثروت لوگوں سے کچھ معاوضہ حاصل کر سکیں۔ اور ان کا جرم بڑا سنگین ہے کہ اول تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب اللہ میں تحریف کی، دوسرا یہ کہ اس تحریف کے ذریعے لوگوں سے روپیہ پیسہ جو ہے وہ ہتھیا لیتے، تو دنیاوی فائدہ خواہ کتنا ہی کثیر ہو، عارضی ہو، آخرت کی جزا سزا کے مقابلے میں بالکل بے وقت ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، لن تمسن النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، لن ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی نہ ہمیں، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر، ایام معدودتاً مگر زندگی کے چند دن، کل کہہ دیجئے، یعنی کہ وہی لوگ جو یہود تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں تو جہنم میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چلے بھی گئے تو پھر ہمیں صرف اور صرف گنتی کے چند دن ہی جہنم میں رہنا پڑے گا، کل کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ پس ہرگز اللہ اپنے عہد کے خلاف، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ام تقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہ وہی چیز آ گئی کہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ کیا ہیں، اس میں یہود جو ہیں جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہمارے اعمال کیسے بھی ہوں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر بالفرض ہمیں سزا مل بھی گئی تو چند روز کی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ان کے ہاں مختلف روایات تھی، بعض کہتے تھے 40 دن کے لیے جہنم میں رہیں گے، یعنی جتنے دن انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، بعض کا خیال تھا کہ دنیا کی کل جو ہے وہ کیا ہے
دنیا میں کل جو ہے وہ 7,000 سال، ہر 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن جہنم میں رکھا جائے گا، یعنی وہ اپنی اپنی گنتی کے حساب سے اس چیز کو جو ہے وہ بتاتے تھے۔ صرف 7 دن انہیں دوزخ کا عذاب ملے گا۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ نجات کے اس عقیدے کی پرزور تردید کر رہا ہے۔ کیا تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ جس کی بنا پر تم اس سے محفوظ رکھے گا؟ اگر اس نے کوئی ایسا عہد کر رکھا ہے تو پھر وہ لازماً اسے پورا کرے گا، لیکن ایسا جو ہے وہ بالکل بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جیسا کہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، ان کی جو ہے وہ گستاخیاں، ان کی سرکشی، ان کی ہر درمی، ہر طرح کی نعمتیں پا کر بھی وہ لوگ کیسے ہی ناشکرے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی انہوں نے شکر نہیں کیا۔ ان ساری چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا ایسا کچھ نہیں جیسا کہ وہ لوگ خود ہی جو ہے وہ گمان کیے بیٹھے ہیں۔ بلا کیوں نہیں من کسب سیئاتن، بلا کیوں نہیں من کسب جس نے کمائی سیئاتن برائی، واحاطت بہ اور اس کو گھیر رکھا ہے خطیئاتہ اس کی خطاؤں نے، فاولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں بھی ایک معیار نجات آ گیا کہ نجات کا جو بہترین معیار ہے وہ کیا ہے، کہ نجات اخروی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت فرما دی یہاں پہ کہ یہ کسی مخصوص نسل یا کسی مخصوص جو ہے وہ قوم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ جو فرد، جو انسان جو ہے وہ غلط قسم کے عقائد رکھنے والا ہوگا، بے عمل بد کردار ہوگا، اس کے لیے نیکی کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی، یعنی کہ تمام راہیں ان کی بند کر دی جائیں گی، اور وہ ہر طرف سے برائیوں میں گھر کر رہ جائے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اسی کے برعکس وہ شخص جو صحیح عقیدے والا ہے، عمل صالح والا ہے، تو وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا، اور جہاں وہ دائمی طور اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ یعنی کہ پہلے گروہ کو جو ہے وہ ذکر کر دیا کس کا، اصحاب النار، کہ یہ کیا ہیں، جہنم والے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کس جو ہے وہ گروہ کا ذکر ہو گیا کہ وہ لوگ کیا ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان والے۔ اب یہاں پہ نجات کا معیار کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے یعنی جنت کا معیار صرف والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہ نہیں ہے۔ جہاں بھی ذکر آئے گا قرآن پاک میں وہ لوگ جو ایمان لائے، ساتھ آتا ہے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال شرط ہے۔ تو جو کوئی ان جو ہے وہ چیزوں پہ پورا اترے گیا تو پھر ان کے لیے خوشخبری سنا دی، اولئک اصحاب الجنت یہی جنت والے ہیں، یعنی یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کہ یہ جنت جو لوگ ہیں جنت کے حقدار، وہ اصل جو ہے وہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ کیوں ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان والے ہیں اور وہ نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی گروہ میں شامل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو توحید پر، ایمان پر قائم رکھے، ہمارا جو ہے وہ خاتمہ بالخیر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ یہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہوتا ہے، اور حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔